अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इमरान खान पर हमले के बाद से सियासी टेंशन मज़ीद बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था, जबकि आज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फुल कोर्ट के मुतालबे को खुश आमदीद कहा है, जबकि इसके ऊपर इंसाफ की तवक्को उनको बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ मज़ीद डेवलपमेंट ये है कि अभी तक इस मामले की और इस हमले की FIR दर्ज नहीं हुई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही हुकूमत के अंदर ये मामला है। तो इमरान खान साहब ने इसके अलावा लॉन्ग मार्च जारी रखने का भी फैसला कर लिया है, जबकि उसकी क़यादत खुद नहीं करेंगे और इसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी करने जा रही हैं, जो उन्होंने कहा, और इसके साथ साथ रावलपिंडी में वो जाकर इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। तो इस वक्त इस लॉन्ग मार्च की सिचुएशन क्या होगी, कितना इंप्रेसिव हो सकता है, इमरान खान के बगैर ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होगा, इस तमाम मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनसे बात करेंगे। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं अब्दुल क़य्यूम सदीकी, जो कि रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे राना मुबशर साहब, जो कि एंकर पर्सन है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। PTI की जानिब से ये बरमला कहा जा रहा है, लेकिन इसका वजूहात क्या है वो नहीं बताई जा रही। देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि 72 घंटे हो गए और अभी तक FIR नहीं कटी। और इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पुलिस दबाव के नीचे दिखाई देती है और PTI और काफ की कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद हुकूमत पंजाब बेबस दिखाई दे रही है और पुलिस जो है वो FIR काटने से कतरा रही है। जो IG साहब हैं वो उन्होंने रुखसती का एक दरखास्त कर दी है और वो भी इस अपनी जिम्मेदारी से वो ओहदा बरा नहीं हो सके, क्योंकि एक कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है। इमरान खान जो एक पार्टी के सरबराह हैं और साबिक वजीर आजम है, अगर उन्हें इंसाफ के हसूल में ये दिक्कत पेश आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम शहरी का इस मुल्क में क्या हाल होगा। जी शाह साहब, अगर इतनी ही बेबस गवर्नमेंट है तो इस गवर्नमेंट को आप नहीं समझते कि फिर आपको तो रखनी नहीं चाहिए कि इतनी बेबस गवर्नमेंट है कि आप लोगों की ही एक FIR दर्ज नहीं हो रही? आप इस मुल्क की तारीख से यकीनन वाकिफ हैं और आपको मालूम है कि माजी में भी हुकूमतों की क्या सूरत हाल रही है। यही तो आज डिफाइनिंग मोमेंट है कि क्या कानून की हुक्मरानी होगी या नहीं होगी। यही तो सारी जुस्तजू है कि सबको कानून की निगाह में बराबर खड़ा करना। यही तो इमरान खान की कैंपेन है जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की वो बात कर रहे हैं। राइट सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने खुद फरमाया है कि जैसे पहले उनको बैसाखियों की गवर्नमेंट मिली और ऐसी जिनको कमरे में बंद कर दिया गया विदाउट पावर गवर्नमेंट मिली, अब अगर ऐसी मिलेगी तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जहां पे उनकी पावर नहीं होगी। तो अब तो एक हमारे सामने एग्जाम्पल आ गई है, इमरान खान साहब के सामने भी एग्जाम्पल आ गई है। अगर वो वाकई ही वफाक में ऐसा चाहते हैं तो फिर एक सूबे में भी उनको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए कि यहाँ पे मैं बेबस हूँ और यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट छोड़ रहा हूँ या वजीर आला से इस्तीफा ले रहा हूँ। आपकी तजवीज का शुक्रिया। हम अपने वक्त पर अपने फैसले करेंगे, लेकिन आपकी तजवीज जो है वो मैंने नोट कर ली है। देखिए, हमारी जुस्तजू है, हमारे पास कानूनी चाराजोई का भी रास्ता है, हमारी वकला से भी बात हो रही है और आज इमरान खान साहब ने अपनी जो प्रेसर किया है उसमें उनने चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की है कि इस चीज को देखें कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। जी कुरैशी साहब, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने फुल कोर्ट तश्कील देने का भी मुतालबा किया है। आप इससे एग्री करते हैं कि एटलीस्ट ये सारे इल्ज़ामात भी सामने आएंगे और ये वाकया भी सामने आ जाएगा अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो आप उसकी हमायत करेंगे और अगर ये बन जाता है तो उसमें आप लोग जाएंगे? इमरान खान साहब ने अभी
अपने प्रेशर में ये कहा है कि वो फुल कोर्ट की तजवीज को वेलकम करते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है जब तक वो हजरात अपने ओहदों पर कायम रहते हैं जिनके ताबे सब इदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर वो वहां मुसल्लत रहते हैं तो क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ शाह जी, आप तो ज़ाहिर है ज़ीरक सियासतदान है, संजीदा सियासतदान है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमहूरी रवायात भी आपने देखी है, अभी आपने हिस्ट्री की भी बात की है, तो ज़ाहिर है कि ये पॉलिटिकल सोल्यूशन तो कोई भी नहीं है। ये तो जितना भी एग्रेशन है, जितनी भी टेंशन है, ये मज़ीद बढ़ेगी, वायलेंस बढ़ेगा, इसका कोई हल नहीं है, मुल्क को उल्टा नुकसान होगा। तो इसके लिए आप लोग ये गौर क्यों नहीं करते, या आप जैसे जो शख्सियात हैं, मोतबर लोग हैं, वो कोई रोल प्ले क्यों नहीं करते कि इस वायलेंस को, इस टेंशन को डिसॉल्व किया जाए, बजाय कि मजीद हीटअप किया जाए? मेरी बात तो ये है कि हमारी मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट है। आपने देखा कि हम लाहौर से निकले और पूरे 7 रोज हमारी पूरी जो ये मार्च था हकीकी आजादी का पुरअमन था, और उसमें कहीं नुक्सान पैदा नहीं किया, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई। हमला हम पे हुआ है, वायलेंस हमारे खिलाफ हुई है, हम विक्टिम्स हैं, हमने जहरियत नहीं की, हम पर जहरियत की गई है, और हम इंसाफ के तालिब हैं। राइट। शाह जी, दूसरी जानिब से क्या इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो क्या कोई राब्ता किया गया है? और बैकडोर जो मुज़ाकरात की बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने की थी, उसमें कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है, या वो आगे बढ़ सकती है इस हमले के बाद? देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चौधरी साहब के इल्म में है। वो ज्यादा बहाबर होंगे। मेरे इल्म में कोई ऐसा बैकडोर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, पहली बात ये है कि इस वक्त जैसे कहते हैं ना, ताली 2 हाथों से बजती है। अगर हम मामलात को सुलझाने के लिए तैयार भी हों, अगर हुकूमत के वज़रा का ये रवैया रहता है, उनका लबो लहजा देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, एक हम जख्मी हैं, एक आप पर हमला हुआ है, दूसरा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, आज 72 घंटे हो गए, FIR नहीं कटी, पुलिस वाले आए बाएं शाएं कर रहे हैं जी, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मामलात को गुफ्तगू शनीद से सुलझाया जाए। हमने कब इनकार किया है? हमने तो कहा है कि हमने एक आईनी जमहूरी रास्ता दिया है कि मामलात को हल करने के लिए बैठकर लोगों के पास चले जाते हैं। एक हमारा नुक्ता नजर है, एक आपका नुक्ता नजर है, एक हमारा बयानिया है, एक आपका बयानिया है। हम सही हैं, आप सही हैं, कौम को फैसला करने दे। जमहूरियत इसी का नाम है, लोग फैसला करते हैं, और जो लोग फैसला करें उसे हम कबूल कर लेते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि लेकिन इस वक्त हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, वो इलेक्शन के मुतालबे के ऊपर किसी तरह का फैसला कर रही है। हुकूमत मामलात को सुलझाना नहीं चाहती, हुकूमत इस मुल्क में टर्मोइल देखना चाहती है। हुकूमत इस मुल्क को, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि मुल्क की मईशत की कैफियत क्या है। वो सियासी अदम इस्तेकाम से लाताल्लुक दिखाई दे रहे हैं। राइट। अच्छा, दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि वो लॉन्ग मार्च मंगल के रोज से वजीराबाद से शुरू करेंगे, जिसकी वो क़यादत खुद नहीं करेंगे। तो एज अ वाइस चेयरमैन आई एक्सपेक्ट कि आप कर रहे हैं, या क़यादत कौन करेगा इस लॉन्ग मार्च की वजीराबाद से? जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती तो आपको अंदाजा होता। पहली बात तो ये है कि वो जख्मी हैं, वो अभी चलने के काबिल या बैठने के काबिल नहीं है। उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए, वो रिकवरी स्टेज पर हैं, इसलिए वो क़यादत नहीं कर सकते। उन्होंने फैसला किया है कि जहां हमारा इख्तिताम हुआ था, जहां हमला हुआ था कातलाना, वहीं से मंगल के रोज मैं बहसीयत वाइस चेयरमैन उनके हुक्म के मुताबिक मार्च को आगे लेकर चलूंगा, और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, मुख्तलिफ शहरों से होते हुए इंशाअल्लाह रावलपिंडी पहुंचूंगा, और इमरान खान साहब खुद इस मार्च को वहां रिसीव करेंगे, और क़यादत उनके हाथ में होगी रावलपिंडी ऑनवर्ड्स। पिंडी और इस्लामाबाद का जो आखिरी मरहला है, उसकी क़यादत इमरान खान साहब खुद करेंगे।
جی ٹھیک ہے شاہ جی، لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ راول پنڈی پہنچیں گے، ابھی تک تو حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، آپ پنڈی پہنچ بھی جائیں، اسلام آباد میں بھی چلے جائیں، دھرنا بھی دیں، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگر اس کا آؤٹ کم پہنچنے تک بھی نہیں آتا تو پھر کیا لاہے عمل ہوگا؟ آپ لوگ زیادہ دن بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صرف ایک احتجاج تک ہے؟ جیسے ایونٹس انفولڈ ہوں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کا جو ہمارے آج فیصلے ہوئے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر کی. بہت بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے، جو اس وقت منگل کے روز وزیر آباد سے لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کا شروع ہونا ہے، اس کی قیادت کریں گے. عمران خان براہ راست راول پنڈی پہنچیں گے. اس پر مزید بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے جو اس کے اوپر تجزیہ بھی دیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد کی پہنچیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہم بات کریں، اس وقت پولیٹیکل ٹینشن مزید بڑھ چکی ہے، ہیٹ اپ ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی آئس کا کام نہیں کر رہا، بلکہ جتنے بھی معاملات ہیں مزید ہیٹ اپ ہو رہے ہیں. کون اس کو بریک کر سکتا ہے؟ ایک پیش رفت جو ہو سکتی ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملے پر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے فل کورٹ کے مطالبے کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان نے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا، جو الزامات عمران خان صاحب کی جانب سے لگائے گئے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ فل کورٹ کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر دونوں فریقین کے درمیان کہیں نہ کہیں یہ ٹینشن بھی کم ہو سکتی ہے اور اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں اور کسی ہم سلوشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہمیں جوائن کیا عبدالقیوم صدیقی صاحب نے، اور سینئر صحافی ہیں اور سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پولیٹیکل ایونٹس ہوں، پولیٹیکل کیسز ہوں، انہوں نے بھرپور کور کیا ہے اور ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں. رانا مبشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اینکر پرسن ہیں. آپ دونوں گیسٹ کو میں خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. سب سے پہلے رانا صاحب میں آغاز آپ سے کرتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ ٹینشن ہے، ایک تو نقطے کے اوپر سب ایگری ہو گئے ہیں، وہ ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اوپر. تو آپ اس کو مثبت کہیں گے کہ اب یہ کہیں نہ کہیں معاملہ سپریم کورٹ میں ریزالو ہو جائے گا؟ دیکھیں، قیوم صدیقی از ایکسپرٹ آن دس ون، اینڈ ہم تو ہمیشہ سیکھتے رہے قیوم صدیقی صاحب سے ایز فار ایز دا کورٹ رپورٹنگ از کنسرن. ہمارے دوست بھی ہیں. جہاں تک لیگیلٹیز ہے کہ یہ کیسے میچور ہوگی چیز، یہ کیسے اس کا ماڈس اپرینڈی کیا ہوگا اور اس کے خط و خال کیا ہوں گے، یہ تو قیوم صدیقی صاحب ہی بتائیں گے. لیکن رانا صاحب آخر کار معاملہ پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں تو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر وہ کوئی JIT کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہو پائیں گے. تو پھر معاملہ کہیں لگتا ہے کہ اٹک سکتا ہے یا پھر ایک مزید رکاوٹ آ سکتی ہے؟ Again, basically, all the politicians have to sit together. They have to put their heads together, sit across the table, اور وہاں پہ بیٹھ کے they have to sort out the issues themselves. اور اس میں ہی اور اس کی TORs بھی بننے چاہیے، ایک پراپر ایجنڈا ہونا چاہیے جس پہ جا کے بات چیت ہو سکے. AY پہ سارا کام نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے 4 لوگ PDM سے آئے تھے، 4 لوگ PTI سے آئے تھے اور انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ بیٹھ کے اپنے ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ کریں. اس میں ایز سچ کوئی ہیڈ وے نہیں ہوا تھا اور اس میں ہیڈ وے ہو بھی نہیں سکتا تھا. لیکن کوئی TORs بنائے، کوئی ایجنڈا بنائے اور اس پہ بیٹھ کے بات کرے تو میرے خیال میں نتھنگ لائک اٹ. بیکاز اس وقت جو امپریشن جا رہا ہے، جو پرسیپشن بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پولیٹیشینز کین ناٹ سارٹ آؤٹ دیئر ایشوز دیم-سیلفز. اگر یہ ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو. جب 126 دن کا دھرنا ہوا تھا عمران خان صاحب کا، اور نواز شریف صاحب واز ان پاور، ہی واز دی چیف ایگزیکٹو اینڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری. تو یہ جتنے PTI والے تھے، انہوں نے امام کی سائڈ سے بھی پرائم منسٹر ہاؤس کو وہاں سے گھیرے میں لے لیا تھا انہوں نے. اور پرائم منسٹر صاحب نے، اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب سے کہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی اس میں اپنا کردار ادا کریں. اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ اس میں جو عمران خان صاحب تھے اور ان کے ساتھ طاہر القادری صاحب تھے، they both went to the GHQ اور راحیل شریف صاحب سے عشاء کی نماز کے بعد صبح فجر تک انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی ہیڈ وے ضرور ملا تھا. سو
ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو راؤنڈ آف ٹاکس جو وچ آر راؤنڈ دا کارنر ابھی جو سوچے جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ان کے ٹی او آر اور ایجنڈا بنا کے اگر پولیٹیشینز کو کوئی گارنٹر چاہیے تو جو کرتا دھرتا ہے ان کو بھی بیچ میں بٹھا لیں، کیونکہ پہلے جو مذاکرات ایز سچ ہوئے اس میں کرتا دھرتا بیچ میں نہیں تھے. تو اگر یہ پولیٹیشین بٹھانا چاہتے ہیں ان کو تو بٹھا لیں، تو بٹھا کے کسی جگہ پہ کسی کوئی اس کا طریقہ واضح کر کے اور کوئی اس کے نتائج نکال لے تو وہ سب سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ تو ہے ہی ہے، سپریم کورٹ میں تو، لیکن سپریم کورٹ میں ہر مسئلہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اگر، تو اس کو کیوں اوور برڈن کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، عبد القیوم صدیقی صاحب. جی ٹھیک ہے، بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں اور نتائج نکال سکتے ہیں اور بڑے مسائل کا. جی بالکل رانا صاحب. جی ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں رہا. اور خان صاحب کو تھوڑا سا بینڈ کرنا چاہیے. خان صاحب ہیز ٹو بینڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ریجڈ ایٹیچیوڈ لے کے خان صاحب چلتے رہے کہ نہیں جی میں نہیں بیٹھوں گا اور سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں. سب چور ڈاکو کی رٹ جو ہے خان صاحب کو بھی ختم کرنی چاہیے. پولیٹیشینز ہیں، پالیٹکس وہ بھی کر رہے ہیں، باقی بھی پولیٹیشینز ہیں، سب کے ساتھ مل کے بیٹھے. یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ووٹ لے کر یہ بھی پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، پرائم منسٹر صاحب آئس بریک کریں. جی ٹھیک ہے. عبد القیوم صدیقی صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت آئس بریک کہاں پر ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اگر فل کورٹ کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر یہ ٹینشن تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کم ہو جائے گی یہ معاملہ یا لٹک جائے گا؟ کیسے سلوشن کی طرف دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، معاملہ سالو کرنے کی نیت ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں پہ بھی سالو ہو سکتا ہے. وہ سیاسی جماعتوں کے باہم درمیان میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، عدالت میں بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں، ایک چھوٹا سا ایک بریف جائزہ لے لیں کہ 2013 کے الیکشنز جو ہیں اس کے بعد جب گورنمنٹ بنی تو عمران خان صاحب نے منظم دھاندلی کا الزام لگایا. اچھا، اس کے بعد پھر ایک کمیشن بنا. کمیشن نے جو ہے وہ چیف جسٹس ناصر ملک تھے، اپنی رپورٹ بھی انہوں نے کہا کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. اور جس کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017، کیونکہ اس سے پہلے ایک آرڈیننس آیا، آرڈیننس امینڈ کیا گیا اور پھر اس کو امپاور کیا گیا کمیشن کے پاورز کیا ہونے چاہیے. تو اس کی جب رپورٹ آئی اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر منظم دھاندلی ثابت نہ ہوئی تو الزام لگانے والی پارٹی پبلک اپالوجی کرے گی. عمران خان صاحب نے آج تک کبھی وہ پبلک اپالوجی نہیں کی ہے. پھر 35 پنکچر والی بھی بات ہے آپ کے سامنے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاناما کی ججمنٹ ہے. پاناما کی ججمنٹ جو کہ یہ تو کمیشن ہے، وہ تو جو ہے سپریم کورٹ کی ایک ایسی جورسڈکشن ہے جو 184(3) کے نیچے ہے. وہ فیصلہ آج تک متنازع ہے. عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دینے کا فیصلہ متنازع ہے. عمران خان صاحب کیا اگر مقدمہ الیکشن کمیشن میں چلتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نون لیگ کا ایجنٹ ہو جاتا ہے، بے شک وہ خود اپائنٹ کیا ہوا ہو. ان کے خلاف کوئی کاروائی انیشیٹ ہوتی ہے تو زیبا چودھری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. سو ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ایک یہ رویہ ہے. اور دوسری طرف دیکھیں ہم تو تمام لوگ، اپوزیشن اور حکومتی پارٹیاں حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن کے اندر بھی ہیں، یعنی کہ سب حکومت میں ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ سب حکومت میں ہیں اور کسی کو اپنے اداروں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. جوڈیشری پر اعتماد نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے، انویسٹیگیشن اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک فائرنگ کا واقعہ ہے، اس کو قانون کی نظر میں دیکھا جائے تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ وہاں پہ ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتی ہے اتنے دن؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے، قانون کے مطابق وہ ہونا چاہیے. ان کے اپنے الزامات ہیں وہ لگائیں. اب کمیشن آف انکوائری بن بھی جائے گا سپریم کورٹ میں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب عمران خان صاحب نے غیر آئینی طور پر اسمبلی ڈیزالو کی، اس کیس کے اندر سائفر کا معاملہ آیا اور سائفر جس کو وہ بنیاد بنا کر اپنا سارا ایجیٹیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس سائفر کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے اندر ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے کہ سائفر کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کانسپریسی تھیوری کا جو ہے مجھے بتائیے عمران خان صاحب نے آج تک سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کے
اس سائفر کے ایشو کے اوپر معاملے کو تسلیم کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اب بڑی اچھی بات ہے کہ فل کورٹ اگر بن جاتی ہے. اب اسی طرح سے دیکھ لیں حمزہ شہباز کے کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب گورنمنٹ پہ فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کا اعتراضات ہیں کہ جناب وہ نہیں ہوا تھا اور یہ نہیں ہوا تھا. سو اس طرح سے ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو مختلف مقدمات کے حوالے سے سو موٹو نوٹسز لے گئے ان کا حل کیا نکلا. اور پولرائزیشن جو ہے نا وہ بڑھتی چلی گئی. اب سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ بھی جائے تو فل کورٹ کا ایک کمیشن جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کمیشن ہی ہوگا. وہ سپریم کورٹ کے جج ضرور ہوں گے بٹ ان کی پاور جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگی. کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کو پبلک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے میمو کمیشن بنا. میمو کمیشن کے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی انویسٹیگیشن کے بعد اس پہ کیا ہوا اور معاملات کہاں پہ چلے گئے. تو اصل چیز جو ہے وہ آتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ول کیا ہے. آج بھی عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی میجورٹی رکھتے ہیں. میجورٹی سے مراد کے ایک مائنر گورنمنٹ ہم اس کو کہیں گے نا. اگر عمران خان صاحب واپس پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو 140-50 سیٹیں ان کی ہیں. ان 140-50 سیٹوں کے ساتھ وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر آ سکتے ہیں اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اب باہر اگر آپ بیٹھے ہوں گے, مجھے ایک بات ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن تو راجہ ریاض صاحب ہیں. اگلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کس نے بنانا ہے؟ اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے مل کے بنانا ہے. مطالبہ وہ جو ہے پولیٹیکل فورسز سے نہیں ہو رہا ہے. مطالبہ جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف سے ہو رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر مجبور کریں. ہم مطلب 1 سال کے اندر آپ ایجیٹیشن بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اب یہ جو گولی والا معاملہ ہے یہ ایک سمپل انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے. انویسٹیگیشن ہوگی, ادارے کی رپورٹ ہوگی تو اس کا کوئی لیگل وہ بنے گا. لیکن رپورٹ وہ اپنی مرضی سے جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی درج کروانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر اختلاف موجود ہے. رانا صاحب میں ایک پولیٹیکل سوال کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب اس کے اوپر بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ان کی یہ رائے ہے کہ انہوں نے جو اپنے وفاقی گورنمنٹ میں ایکسپیرینس کے بعد سیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ میرے پاس جہاں پہ پاور نہیں ہوگی میں آئندہ کوئی بھی ایسی گورنمنٹ قبول نہیں کروں گا. تو آج دیکھ لیجئے کہ 72 سے 76 گھنٹوں میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی گورنمنٹ میں بے بس ہیں, تو یہاں پر بھی پاور نہیں ہے, تو اس گورنمنٹ میں بیٹھے بھی ہیں. تو یہاں پہ یہ تضاد بھی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ میں رہنا ہی ہے, کہ جب ہے گورنمنٹ تو پھر تو آپ نے رکھنی ہے, نہیں ہے تو پھر آپ نے کہنا کہ میں ایسی پاور والی. یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے, یہاں پہ بھی تضاد ہے. تو پھر یہاں یہ پنجاب گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے جہاں پہ آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو ان کو بیٹھنا چاہیے تھا اسمبلیز کے اندر. عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب اسمبلیز کے اندر بیٹھتے تو جو 20 لوگ انہیں چھوڑ کے گئے تھے, ہو سکتا ہے ان میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ واپس آ جاتے, کیونکہ ان میں سے 20 میں سے کچھ زیادہ تر لوگ ابھی بھی ناراض ہیں لیکن وہ موجودہ حکومت سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے, ان کی خواہشات کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہو رہی یا نہیں ہوئی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے موجودہ حکومت سے. تو اگر خان صاحب بیٹھتے اسمبلی کے اندر اور ہو سکتا ہے ان کے پاس کئی لوگ اور آ جاتے, شامل ہو جاتے, تو وہ ان کو بہت ٹف ٹائم حکومت کو دے سکتے تھے. 13 کی 13 جماعتوں کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے تھے. اینڈ دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ یہی عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اس موجودہ حکومت موجودہ سیٹ اپ کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موو لے کے آ جاتے, تو ہو سکتا ہے یہ حکومت ٹاپل ہو جاتی. لیکن باہر بیٹھ کے تو ہی کین ناٹ, مطلب ہی کین لائک بلڈ دا پریشر, دیٹس اٹ. وہ پریشر جو بلڈ کرنا ہے وہی پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, وہ اس کے علاوہ تو نہیں. لیکن اگر سائملٹینیسلی دونوں چیزیں کرتے, اسمبلی کے اندر بھی رہتے اور باہر بھی پریشر بلڈ کرتے, تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ سچویشن آل ٹوگیدر. وہ انہوں نے آپٹ نہیں کیا. اینڈ ہی وینٹ ہوم, انہوں نے کہا جی ساری اسمبلی میں ہم نہیں بیٹھیں گے, باقی جگہوں پہ بیٹھے رہے. بٹ اینی ویز دیٹ واز اے رانگ موو. آئی پرسنلی تھنک خان صاحب نے ایک غلط ڈیسیژن لیا, اور اسمبلی کے اندر رہ کے وہ, میں جیسے پھر ریپیٹ کروں گا کہ وہ ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ ٹاپل بھی کر سکتے تھے نو کانفیڈنس موو لا کے. کانسٹیٹیوشنل تھنگ نو کانفیڈنس موو, تو ہو سکتا ہے اس میں کامیاب ہو جاتے, نہیں بھی کامیاب ہوتے تو اگر نو کانفیڈنس موو لے کے بھی آ جاتے
وہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے 5-7 مہینے میں جو بھی ٹائم اس نے گزارا ہے، اس نے کوئی ڈیسیژن جو ہے ان فیور آف دا ماسز نہیں لیا اس نے۔ جی بالکل، یہاں پہ بریک شامل کرنی ہے، جب کے بعد واپس آئیں گے تو یہی سوال کریں گے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، اگر وہ بے بس ہے تو عمران خان صاحب اس گورنمنٹ کا حصہ کیوں ہے؟ اور ساتھ ساتھ لانگ مارچ اب دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے، عمران خان قیادت نہیں کریں گے، کیا فرق پڑے گا اس لانگ مارچ پر؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رانا مبشر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا، یہ ان کو لگتا ہے کہ مسٹیک ہے، وہ نہیں گئے ہیں، لیکن یہ تو تب ہوتا اگر ہمارے جمہوری رویے ہوتے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے اور پولیٹیکل تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے۔ پرسنل جہاں پر آ جاتا ہے یا پھر اگر ایک دوسرے کو شکست دینے کی بات ہے تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ رانا صاحب، میں نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے سوال کیا تھا، آپ نے اس کا آنسر نہیں دیا۔ جی، پنجاب گورنمنٹ میں دیکھیں اب یہ ایک میرج آف کنوینئنس چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور when you are out of the government آپ ایک میرج آف کنوینئنس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اس سے نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک امپریشن رہے کہ جناب آپ اس گورنمنٹ میں کا حصہ ہیں یا وہ گورنمنٹ آپ کا حصہ ہے۔ سو اٹس اے پولیٹیکل موو۔ دل سے اگر دیکھا جائے تو نہ تو چودھری برادران ان کے ساتھ ہے اور نہ چودھری برادران کے ساتھ عمران خان صاحب ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، دیٹس اے ریئلٹی چیک۔ سو لیکن ایک پولیٹیکل موو ہے، پولیٹیکل سٹینس ہے، اس کو لے کے دونوں چل رہے ہیں۔ ادروائز دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ لیول جو ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے، دونوں ایک میرج آف کنوینئنس کے طور پہ چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب ان کی گورنمنٹ ہے یا وہ کہ ہم ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کیا، لانگ مارچ منگل کے روز شروع کرنے کا دوبارہ سے اعلان کیا ہے، لیکن قیادت خود نہیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب قیادت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے بغیر لانگ مارچ کیسا رہے گا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، ظاہر ہے وہ امپیکٹ تو نہیں آئے گا جو عمران خان صاحب کی موجودگی کے اندر آیا۔ اب اس کے بعد آیا لانگ مارچ کا روٹ وہی ہوگا، لانگ مارچ کا شیڈول وہی ہوگا، اور پھر جب وہ یہاں پہنچے گا تو کیا صورتحال ہوگی۔ تو ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے وہ، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب جلسہ ہوا تھا اور جس میں سائفر لہرایا تھا عمران خان صاحب نے مارچ میں، تو انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا تھا یہ میرا وائس کیپٹن ہے۔ تو اب وائس کیپٹن کا ایک میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ پولیٹیکل ایکیومن ہے، وہ ایک زیادہ پولیٹیکل آدمی ہیں، نیگوسیشنز کے اوپر بھی، بات کرنے کے حوالے سے بھی اور دوسری تیسری طرح سے بھی۔ تو ان کا بھی اب ٹیسٹ ہو جائے گا کہ ہاں آیا واقعتاً ان کی جب یہ لانگ مارچ میں ہوں گے تو ان کی پریزنس سے پی ٹی آئی کے اندر کیا کوئی نئی چیز آئے گی۔ ظاہر ہے وہ جو نیریٹو عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں، اس حوالے سے شاہ محمود قریشی تھوڑے سے معتدل ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو سکے گا۔ تو یہ بھی قیوم صاحب کیا لگتا ہے کہ پھر مائنس عمران کے ساتھ پی ٹی آئی کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی آگے چل سکتی ہے؟ یہ بھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا؟ جی ہاں، بالکل ظاہر ہے، یہ بڑی ایک، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر ایسی بات ہوتی تو پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر، ابھی ملتان کے الیکشن دیکھ لیں آپ، وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہار گئے ہیں اور کس مارجن سے ہارے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے۔ رائٹ، رانا صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ اب باقی آپ تو ڈیجیٹل کا دور ہے، عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ وہ جہاں پہ بھی رکیں گے، جلسہ کریں گے۔ ایک یہ جیسے میں اس وقت لنڈن میں ہوں اور میں اسکائپ پہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تو عمران خان صاحب ہاسپٹل میں رہ کے جو ہے وہ پبلک سے خطاب بھی کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ جو اس وقت پریزنس بھی رہے گی۔ جی ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت لانگ مارچ کی قیادت نہ کرنا مائنس ہونا ہے، یا پھر کس طرح سے دیکھیں کہ یہ امپیکٹ کیسے رہے گا؟ دو مختلف اینگل سے دیکھنا اس کو۔
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گیئر اپ کی ہوئی تھی انہوں نے سچویشن لانگ مارچ کی، اس کو انہوں نے زندہ رکھنا ہے، لائیو رکھنا ہے. سو اس کے لیے شاہ محمود قریشی سے میرے خیال میں بہتر ان کو بندہ کوئی نہیں مل سکتا تھا پارٹی کے اندر. سو انہوں نے شاہ محمود قریشی کو آگے کر دیا سو تاکہ جو مومنٹم ہے اس کو مینٹین رکھ سکے، وہ بریک نہ ہو. ٹھیک ہے، سو وہ اس کو پنڈی تک کیری کریں اس کو، اور پنڈی تک جب پہنچیں گے تو پروبلی اس وقت تک عمران خان جو ہے وہ صحتیاب ہو جائیں گے تو وہ وہاں سے جوائن کر لیں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اتنا کوئی اعتبار نہیں ہے خان صاحب کو، ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن پہ کسی پہ اعتبار ہے خان صاحب کو، کسی پہ اعتبار ہے رانا صاحب؟ بڑا مشکل سوال ہے یہ آپ کا، لیکن اینی میرا نہیں خیال کہ میں ساری ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرے خیال میں 2 شو کرنے پڑ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اتنا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خان صاحب کو، ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ اکثر اوقات دھرنے کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہیں پہ ملاقات کر کے آ جاتے تھے اور اس کا علم جو ہوتا تھا خان صاحب کو نہیں ہوتا تھا، اور پھر ان کو خان صاحب کو ادھر ادھر سے پتہ چلتا تھا تو جب وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کاؤنٹر کرتے تھے یا ہم سے پوچھتے تھے تو پھر شاہ صاحب ان کو بتاتے ہوتے تھے. ادر دین دیٹ شاہ صاحب ان کو نہیں بتاتے تھے، جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہوتے تھے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے تھے. ملاقات صبح ہوئی ہے شام تک تم بتا نہیں رہے ہو. تو یہ تو واقعات وہ ہیں جو میرے سامنے ہوئے ہیں. تو بٹ دین اگین کنوینئنس کے طور پہ چل رہے ہیں تاکہ وہ مومنٹم جو ہے اس کو تھوڑا سا لائیو رکھا جائے اور لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور ایک ہوپ بھی دے دیا میں سپورٹر کو، ووٹر کو، کہ جناب پنڈی میں جوائن کروں گا. اب سچویشن تو بنے گی جا کے پنڈی میں کیا سچویشن بنتی ہے، پنڈی میں بھی جوائن کر پائیں گے یا نہیں، یہ بھی اہم ہے. پنڈی میں میرے خیال میں ان کو جوائن کرنا پڑے گا، مطلب کہ بائی ہک اور بائی کروک وہ صحتیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ان کو جوائن کرنا پڑے گا. کیونکہ ان کا ووٹر، ان کا سپورٹر جو ہے، پچھلی دفعہ جب ہم نے دیکھا جب لانگ مارچ کی کال دی تھی ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے، اور ان کے جتنے سپورٹر جو تھے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے، اور خان صاحب جو تھے وہ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی، لیکن ان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود نہیں تھی. موسٹ آف دا لیڈرز فرام پی ٹی آئی دے ڈسپیئرڈ. اور وہ آپ نے دیکھا کہ جناب کوئی ویڈیو بھیج رہا ہے کہ جی میرے گھر میں چھاپا پڑ گیا اور جناب میں الماری کے اندر چھپا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، واٹ ایور. بٹ دا پوائنٹ از لائک ہیڈ لیس چکن. وہاں پہ ان کے ووٹر سپورٹر ڈنڈا سوٹا کھا رہے تھے اور پی ٹی آئی والے ڈی چوک کے اندر، اور وہ جناب وہاں پہ لیکن اسمبل تھے، ساری رات بیٹھے تھے. لیکن موسٹ آف دا لیڈرز ڈسپیئرڈ. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کافی لوگ جو تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے. جی، تو پنڈی سے پہلے کیا پنڈی سے پہلے ہی معاملات کوئی حل ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ پنڈی تک نہ جایا جائے یا اسلام آباد نہ پہنچے جائے، اور اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہاں تک پہنچے اور ایک جلسہ اور یہ معاملات ختم ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب گجرانوالہ کے قریب پہنچے تھے تو مسائل حل ہو گئے تھے. تو اگر خان صاحب کی بھی کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے، رانا صاحب جب وہ گجرانوالہ پہنچنے پہ مسائل حل ہوئے تھے اس وقت ایک بڑا سٹیک ہولڈر جو تھا وہ وہاں پہ تھا، اور اس وقت جو عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں وہ اس سٹیک ہولڈر کے اوپر لگا رہے ہیں، فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جس کی مداخلت پر بیچ بچاؤ ہو جایا کرتا تھا. اب تو سچویشن تھوڑی مختلف ہے. صدیقی صاحب کا پوائنٹ ٹھیک ہے، ہی از اے ویلڈ پوائنٹ. اس وقت سچویشن ڈفرینٹ تھی، لیکن اگر ہم مارچ کی بات کریں تو مارچ ایک ہی جیسا تھا، اسٹیک ہولڈر ڈفرینٹ تھے. بالکل بات صحیح ہے. بٹ دین اگین اٹس پالیٹکس، پالیٹکس از ویری فلوئڈ اور اٹ کین گو ایدر ویز. اور اس میں کوئی خدا نخواستہ حرف آخر چیز نہیں ہوتی پالیٹکس میں. سو ٹائمز چینج، انوائرمنٹ چینج، انٹرسٹ چینج ہو جاتے ہیں.
وہ ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگلی کہ انوائرمنٹ کیا بنتی ہے اس وقت. ایکچولی اب تو سب تنگ آ گئے ہیں، میرے خیال میں آپ لوگ بھی ایگری کریں گے، سب تنگ آ گئے ہیں کہ اس سے اب ہمیں نکلنا چاہیے، انتشار سے اب اس سیاست سے نکلنا چاہیے اور سنجیدگی کی طرف بڑھنا چاہیے. اب اس کو کتنا اور وقت لگے گا، ہم کتنا اور اپنا نقصان کریں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، اب یہ فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے ان کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا. آپ مہمانوں کا بہت رانا صاحب آپ کا بھی اور عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.